बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब की बयान करदा पेश गोइयों के सिलसिले में, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने एक मियार मुकर्रर किया था और ये मियार आपको रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 5 सफ़ा 288 और मिर्ज़ा साहब का जो रिसाला है आईने कमालाते इस्लाम, उसके अंदर ये मियार मिलता है। कहते हैं कि बद ख्याल लोगों को वाज़े हो कि हमारा सिदक या किज़्ब जांचने के लिए हमारी पेश गोई से बढ़कर और कोई मुहिक इम्तहान नहीं हो सकता। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अगर तुम लोगों ने मुझे सच्चा करना है या झूठा साबित करना है तो उसका बेहतरीन मेयार ये है कि मैंने जो पेश गोइयाँ की हैं वो देख लो। अगर वो पेश गोइयाँ सच्ची साबित हो जाएं तो मैं सच्चा, अगर वो झूठी साबित हो जाएं तो मैं झूठा। इसके अलावा दीगर और भी कई मकामात के ऊपर इस किस्म का मेयार हमें मिलता है मिर्ज़ा साहब की कुतुब के अंदर। यहाँ पर मिर्ज़ा साहब की कई पेशगोइयाँ हैं जिनको अहमदी हजरात पेश करके कहते हैं कि ये सारी पेशगोइयाँ सच्ची साबित हुई हैं, जबकि मुसलमानों का ये कहना है कि मिर्ज़ा साहब ने जितनी भी पेशगोइयाँ की उनमें से एक पेशगोई भी सच्ची साबित नहीं हुई। उन पेशगोइयों में से एक पेशगोई ये है लेखरम की मौत के बारे में। आज ये पहली पेशगोई है। इंशाल्लाह हम आइंदा अक्सार के अंदर, आइंदा वीडियोस के अंदर मजीद दीगर जो पेशगोइयाँ थीं उनके मुतल्लिक़ आपको बताएंगे इंशाल्लाह। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 15 है, सफ़ा 381 है, तरियाकुल कुलूब है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, अब मैं इस पेशगोई को शाया करके तमाम मुसलमानों और आर्यों और ईसाइयों और दीगर फ़िरकों पर जाहिर करता हूँ कि अगर इस शख्स पर 6 बरस के अरसा में आज की तारीख से कोई ऐसा अजाब नाजिल ना हुआ जो मामूली तकलीफों, बीमारियों से निराला और खारिके आदत यानी तबई मौतों से जो आदत में दाखिल हैं अलग हो और अपने अंदर इलाही हैबत रखता हो, यानी इंसान समझ सकता हो कि ये एक नागहानी आफत है जो दिलों पर एक डराने वाला असर रखती है, तो समझो कि मैं खुदा ताला की तरफ से नहीं और ना उसकी रूह से मेरा ये नुतक है। और अगर मैं इस पेशगोई में काज़िब निकला, यानी अगर हैबतनाक तौर पर लेखराम की मौत ना हुई तो हर एक सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं और इस बात पर राजी हूं कि मुझे गले में रस्सा डालकर किसी सूली पर खींचा जाए। और बावजूद मेरे इस इकरार के ये बात भी जाहिर है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रसवाइयों से बढ़कर रसवाई है। ज्यादा इससे क्या लिखूं। अब आर्यों को चाहिए कि सब मिलकर दुआ करें कि ये अजाब उनके इस वकील से टल जाए फकत। तो यहाँ पर आप जरा गौर करिएगा कि मिर्ज़ा साहब ने जो लेखराम की मौत के बारे में कहा कि वो 6 साल के अरसे के अंदर अंदर मरेगा, तो उसका मियार ये बताया कि खारिके आदत तरीके से ये मरेगा। खारिके आदत यानी तबई मौतों से जो आदत में दाखिल हैं अलग हो। अब हुआ ये कि लेखराम 6 साल के अरसे के अंदर अंदर मर गया और अहमदी हजरात और बशमूल खुद मिर्ज़ा साहब भी ये कहते रहे कि ये पेशगोई जो मैंने की थी ये पूरी हो गई है। देखो, मैंने कहा था कि 6 साल के अरसा के अंदर लेखराम मर जाएगा, तो वो मर गया। ये पेशगोई आपने पढ़ ली और ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 381 के ऊपर मौजूद है और वाज़े तौर पे हमने हाईलाइट भी कर दिया है कि लिखा हुआ है कि खारिके आदत तरीके से लेखराम की मौत होगी। अब यहाँ पर गौर हमने ये करना है
کہ خار کی عادت کہتے کسے ہیں؟ آئیے جی خار کی عادت کی تعریف خود مرزا صاحب نے کی ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 204 ہے، اور مرزا صاحب کا رسالہ ہے حقیقت الوحی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کیونکہ خار کی عادت اسی کو تو کہتے ہیں کہ اس کی نظیر دنیا میں نہ پائی جائے۔ خار کی عادت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال، کوئی نظیر دنیا کے اندر نہ پائی جائے، وہ عام طور پر وہ نہ ہوتا ہو وہ کام، تو اس کو کہتے ہیں خار کی عادت۔ جس طریقے سے کہ چاند کے 2 ٹکڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے، تو یہ خار کی عادت تھا۔ پلٹے ہوئے سورج کو واپس لے کے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعا سے اللہ پاک نے واپس لٹا دیا۔ تو یہ خار کی عادت چیزیں ہیں کہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب کوئی شخص چاند کو زمین پر لے آئے، ستاروں کو مریخ ہے، مشتری ہے، ان کو اٹھا کے زمین کے اوپر لے آئے، اشارہ کرے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ خار کی عادت ہے، کیونکہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب روزمرہ جو لوگ بیماریوں سے مرتے ہیں یا جھگڑے سے مرتے ہیں یا قتل و غارت گری سے مرتے ہیں، تو یہ خار کی عادت اس کو نہیں کہا جائے گا۔ یہ آپ نے خار کی عادت کی تعریف ملاحظہ کی۔ اب ہوا یہ کہ لیکھ رم کو قتل کر دیا جاتا ہے اور چھری سے قتل کیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ آپ کو تفسیر کے ساتھ ملے گا وکی پیڈیا کے اوپر، اور وکی پیڈیا کا صفحہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور وہاں پنڈت لیکھ رام کے بارے میں مکمل تفصیلات موجود ہیں، ان کو آپ خود بھی مطالعہ کیجئے گا۔ نیچے جا کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو قتل نام کا انہوں نے ایک اضافہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 5 مارچ 1897 کو ایک حملہ آور نے لیکھ رام کے پیٹ میں خنجر بھونک دیا اور ان کے زخم بہت مہلک تھے۔ وہ اگلے دن مسلمانوں کے تہوار عید الفطر والے دن 6 مارچ 1897 کو مایو ہسپتال لاہور میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے اور ان کی جو ہے نا وہ موت ہو گئی۔ اچھا جی، آگے وہ نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی پر الزام۔ ہندو پریس اور عوام نے مرزا غلام قادیانی پر الزام لگایا، جس نے لیکھ رام کی موت کی پیشگوئیاں شائع کی تھیں۔ پولیس نے کیس کی تحقیق کی، لیکن کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے مرزا غلام صاحب جو ہیں وہ ملزم ٹھہرتے۔ تو یہ آپ وکی پیڈیا کے اوپر بھی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب لیکھ رام چھریوں سے قتل ہو گیا، مارا گیا، تو اب مرزا صاحب نے کیا کیا کہ اپنی پیشگوئی کو ہی بدل دیا۔ پیشگوئی کو انہوں نے کہا کہ میں نے تو دیکھو کہا تھا کہ دیکھا یہ چھریوں سے قتل ہوگا، تو دیکھا چھری سے قتل ہوا۔ حالانکہ واضح طور پہ آپ نے پڑھ لیا کہ مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ اس کی جو موت ہے وہ خار کی عادت ہوگی۔ خار کی عادت عمل وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں عمومی طور پہ نہ ہوتا ہو۔ چھریوں سے قتل ہونا، کسی کو گولی لگنا، کوئی گر کے مرے، کوئی سڑ کے مرے، کوئی جل کے مرے، کوئی ڈوب کے مرے، تو یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے، تو اس کو خار کی عادت نہیں کہہ سکتے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، صفحہ 553 ہے، نزول المسیح رسالے کا نام ہے۔ مرزا صاحب نے لیکھ رام کی لاش کی تصویر دکھائی لوگوں کو، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ جس کی لاش اس تصویر میں دیکھ رہے ہو، یہ ایک ہندو متعصب آریہ دشمن اسلام تھا، جس نے میری نسبت اپنی کتاب میں پیشگوئی کی تھی کہ یہ شخص 3 برس تک حیضہ سے مر جائے گا، اور میں نے بھی اس کی نسبت موت کی پیشگوئی کی تھی کہ 6 برس تک چھری سے مارا جائے گا۔ اب دیکھ لو کہ مسلمانوں کا خدا ہندوؤں کے مصنوعی پرمیشر پر غالب آ گیا، میں زندہ موجود ہوں اور یہ مر گیا، اور اس کی شیطانی پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ اس شخص کی لاش اسلام کی سچائی کا کھلا کھلا ثبوت دے رہی ہے، پس خدا سے ڈرو اے آریو اور کمزور پرمیشر کو چھوڑ دو۔ جی، یہ آپ نے دیکھ لیا، اور کتنے واضح الفاظ آپ کو نظر آتے ہیں
کہ پیش گوئی یہ کی تھی کہ خارق عادت طور پہ اس کی موت ہوگی اور 6 برس کے اندر اندر موت ہوگی، لیکن یہاں پر چھری کو بھی بیچ میں داخل کر دیا گیا، اور چھری جو ہے وہ خارق عادت نہیں ہوتا، یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر کہنے کو بہت سی باتیں ہیں، اور احمدی حضرات جب اس کو سنیں گے تو بڑی باتیں کریں گے، اور کیونکہ جب کسی شخص نے کسی چیز کو ماننا ہو تو وہ پھر ایک ثبوت سے بھی مان جاتا ہے، جب ماننا ہی نہ ہو تو پھر وہ 101 بندہ تعویلات کر سکتا ہے۔ اب یہ تو مرزا صاحب کی جو موت ہوئی تھی وہ حیضے سے ہوئی تھی، اور تمام احمدی اس چیز کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی وہ بائی حیضے کا شکار ہو کے مرزا صاحب فوت ہوئے لاہور کے اندر۔ تو اس کا پورا تذکرہ آپ سیرت المہدی، جو کہ مرزا صاحب کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے اپنے والد کی سیرت اور کردار کے اوپر، اس کو آپ اٹھا کر دیکھیے، اس کی جلد پہلی جلد ہے، حصہ اول، اور اس کا صفحہ نمبر 9، 10، 11، 12، یہ 3-4 صفحے آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ آپ کو احمدیوں کی ویب سائٹ alislam.org کے اوپر بھی مل جائے گا۔ وہاں پہ واضح طور پہ آپ کو الفاظ ملیں گے کہ مرزا صاحب جس رات ان کا انتقال ہوا، فوت ہوئے، تو وہ پورا دن آگے صبح 9، 10، 11 بجے تک ان کی فوتگی ہوئی تھی۔ تو یہ جب فوت ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو الٹیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ پوٹیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، جس کو دست وغیرہ کہتے ہیں۔ تو الٹیاں اور پوٹیاں جب آئیں تو یہ حیضہ ہوتا ہے، حیضے کی علامات کے اندر ہے۔ آپ گوگل کے اوپر بھی تلاش کریں، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ حیضے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ الٹیاں بھی آتی ہیں، پوٹیاں بھی آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ احمدی حضرات کو یہ منظور ہے، قبول ہے، اور یہ اس کو اقرار کرتے ہیں کہ واقعی مرزا صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، وہ کس سے ہوئی ہے؟ حیضے سے ہوئی ہے۔ تو یہ تو مرزا صاحب کی دی ہوئی پیش گوئی لیکھ رم کے متعلق وہ تو پوری نہیں ہوئی، جبکہ لیکھ رم نے جو پیش گوئی کی تھی کہ مرزا صاحب آپ حیضے سے مریں گے، تو وہ تو پیش گوئی پوری ہو گئی، اور 3 برس لیکھ رم نے یہ کہا تھا کہ 3 برس کے اندر اندر تم حیضے سے مر جاؤ گے۔ لیکن اب یہ سوال کیا ہے کہ 3 برس کے اندر تو نہیں مرزا صاحب مرے، وہ مرے ہیں بعد میں، لیکن لیکھ رم مر گیا پہلے، لیکن مرزا صاحب حیضے سے ضرور مرے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیکھ رم کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ نہیں، یعنی حیضے کی موت والی اور 3 برس والی۔ اب یہ مرزا صاحب نے خود اقرار کیا ہے کہ یہ جو پیش گوئی جب کی جاتی ہے، اس میں جب کوئی وقت کی قید لگائی جاتی ہے کہ 2 برس، 3 برس، 4 برس کے اندر اندر یہ کام ہوگا، تو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ وقت کا تعین کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ روحانی ذہن جلد نمبر 11 ہے، صفحہ 31 ہے، انجام آتم ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں۔ کہتے ہیں اصل مدعا تو نفس مفہوم ہے، اور وقتوں میں تو کبھی استعارات کا بھی دخل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ پوری عبارت پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے، کیونکہ وہ جو انہوں نے داماد احمد بیگ کے بارے میں پیش گوئی کی تھی وہ بھی اپنے وقت کے اوپر پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو مرزا صاحب نے پھر یہ آگے سے تعویل پیش کی تھی کہ اس کی انتظار کرو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی، اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پوری کر دے گا جیسا کہ احمد بیگ اور اتھم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اصل مدعا تو نفس مفہوم ہے، اور وقتوں میں تو کبھی استعارات کا بھی دخل ہو جاتا ہے۔ عبداللہ اتھم کی بھی جو پیش گوئی کی تھی وہ بھی اپنے وقت پر پوری نہ ہوئی، اور داماد احمد بیگ کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی وہ بھی اپنے وقت پر پوری نہ ہوئی۔ تو مرزا صاحب نے پھر یہ کہا کہ جو وقت کے بارے میں استعارات کا دخل ہوتا ہے، تو لیکھ رم نے جو وقت کا تعین کیا تھا کہ یعنی 3 سال کے اندر اندر، تو یہ تو استعارات کا دخل ہوتا ہے، یہ تو خود مرزا صاحب نے قبول کر لیا ہے۔ تو اب 3 سال کو تو بیچ میں نکال دو۔ تو رہی بات اس نے یہ جو کہا تھا کہ حیضے کے ساتھ مرزا صاحب مریں گے، تو وہ حیضے کے ساتھ ہی مرے، تو یہ پیش گوئی لیکھ رم کی پوری ہوئی تھی،
جبکہ مرزا صاحب نے جو پیش گوئی کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، کیونکہ مرزا صاحب نے خار کی عادت کی قید لگائی تھی کہ خار کی عادت طور پر اس کی موت ہوگی، لیکن وہ چھری سے قتل کیا گیا۔ جب چھری سے قتل کیا گیا تو جناب وہ خار کی عادت نہ ہوا تو پیش گوئی پوری نہ ہوئی۔ آخر میں ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سن لیجیے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے، صفحہ 382 ہے، تریاق القلوب ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ پیش گوئی سچی ہوئی یا جھوٹی ہوئی، اب فیصلہ احمدی حضرات خود کر لیجئے گا، اور اگر آپ کا دل گواہی دے، اجازت دے کہ واقعی یہ تو بات سچی نہیں تھی، مرزا صاحب کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، تو پھر اپنے آپ کے اوپر غور کریے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک عقل سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے اسلام کی طرف آئیے، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام کی حقانیت سب کے سامنے عیاں ہے، اسلام قبول کیجیے، اسلام کی طرف آئیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ چاہے مسلمہ کذاب ہو، اسود انسی ہو، وہ بہاؤلہ ایرانی ہو، یا مرزا صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہو، آج کل کے جتنے اور بھی بہت سے نبوت کے دعوے داران ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، ان کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ دعا گو رہیے گا جی، نئی پیش گوئی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔